देख रहे हैं वेरी न्यूज़ी और मैं हूं समीन नवाज। आज हम कुछ बातचीत करेंगे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के हवाले से। बिलखुसूस जब हम तालीम का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान के 4th प्रोविंसेस में अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो एज़ कम्पेयर टू पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हमें 2 सूबे ऐसे नज़र आते हैं जिनमें सिंध और बलूचिस्तान शामिल हैं, जहाँ का तालीमी निज़ाम अभी भी मज़ीद तवज्जो का मुतलाशी है और ये ज़रूरत समझी जाती है कि जो हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत समेत सूबाई हुकूमतें मिलकर इस तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए मज़ीद काम करें। अगर हम गवर्नमेंट लेवल की बात करते हैं तो हमें सूबाई हुकूमतों का इसमें मरकज़ी किरदार नज़र आता है, लेकिन जब हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, यानी कि अगर हम सिंध और बलूचिस्तान में जब देखते हैं कि जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वो भी एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और प्राइवेट तालीमी इदारे ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल को तालीम से रोशनास कराने के लिए, पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बेहतर बनाने के लिए इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का क्या किरदार है और सूबा सिंध में ये प्राइवेट तालीमी इदारे इस वक्त किन हालात से दो चार हैं। इसी सूरत हाल पर कुछ गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिंध रफ़िया जावेद। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सिंध के तालीम के सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट इदारे या प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो कितना किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका रफ़िया मल्ला साहबा, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये मुझे बता दीजिए कि जब हम तालीम की बात करते हैं तो एक बेसिक जुज़ है तालीम को, ये कहा जाता है कि बुनियादी ज़रूरियात में शुमार की जाती है। गो कि ये हुकूमतों का काम है कि आपके बेसिक राइट्स आपको दिए जाएं तालीम सेहत के हवाले से, लेकिन जब ज़रूरतें बढ़ जाती हैं तो फिर हमें अपना दायरा भी वसी करना पड़ता है। इसी वजह से हमने सिंध में देखा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एक बड़ी तादाद में खोले गए, खुलते हुए नज़र आए। सिंध की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट तालीमी इदारों की सूरत हाल आप किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि एक तवील अरसा आपको इस पोस्ट पर हो चुका है, आप ज़्यादा बेहतर हालात से वाकिफ़ होंगी जो सिचुएशन है एज़ कम्पेयर टू पंजाब और KP के। सिंध में क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपका पूरी बात सुनी तो मैं ही आपको कहूँगी कि सिंध के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्वालिटी एजुकेशन कंपैरेटिवली बाकी जो 3 हमारे सूबे हैं उनसे बहुत अच्छी दे रहे हैं। और आप जब कह रही थी कि भाई यहाँ जो सिंध के एजुकेशन है वो कुछ मुझे पीछे नज़र आ रही है, तो मैं ये कहूँगी कि आप पूरी कराची के इंस्टीट्यूशंस देखें कि वर्ल्ड लेवल के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जहाँ वेल स्किल्ड जो टीचर्स हैं, जहाँ जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, अल्हम्दुलिल्लाह आपको नज़र आएंगी। इसी तरह आपको हैदराबाद जो रीजन से, जैसे मीरपुर खास है, नवाब शाह है, नवाब शाह जो है इसको आप एक बार मैं आपको कहूँगी कि विज़िट करें। वहाँ बहुत एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूट्स की जो है वो डेवलपमेंट हुई है और एजुकेशन पे उधर भी बहुत काम चल रहा है। तो सिंध की जो एजुकेशन है, जैसे एक आम कॉन्सेप्ट है कि मोस्टली सोशल मीडिया या मीडिया पे कोई एक चीज़ हाईलाइट हो जाती है तो वो मुसलसल रोटेशन में आ जाती है और लोगों के पास इतना पहुंचना शुरू हो जाती है कि एक चीज़ को देखकर एक माइंड सेटअप बन जाता है, जबकि इतने इस तरह की सूरत हाल नहीं है। और सिंध का ही यूथ है जो पूरी दुनिया में सर्व कर रहा है और अब तो हमारा यूथ इतना बाशऊर है जो अपने मुल्क में सर्व करने लगा है। हमारे जो O&A लेवल करने वाले बच्चे हैं वो बाहर से वापस आते हैं और यहाँ पे उन लोगों ने IBA जैसे सेटअप्स, प्रोफेशनल ICMA जैसे सेटअप्स और O&A लेवल के इंस्टीट्यूट ग्रुप्स में मिलकर खोले हैं और अपने ही बच्चों को इक्विप कर रहे हैं और मुआशियात को भी मुस्तहकम कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जब हम प्राइवेट तालीमी इदारों की बात करते हैं तो यकीनन इसको रेगुलराइज करने का भी एक तरीक़ाकार होता होगा और पूरे सूबे से हट के अगर मैं सिर्फ कराची की बात कर लूँ तो हमें कराची में बहुत से ऐसे स्कूल्स नज़र आते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन के इशूज़ हैं और यही एक वजह है कि जब वहाँ पर हम कुछ फ्लॉज देखते हैं तालीमी सिलसिलों में तो उनको पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड स्कूल्स होते हैं। तो हमारे यहाँ स्कूलों की रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ाकार है? कितने रजिस्टर्ड स्कूल्स इस वक्त प्राइवेट हमारे पास मौजूद हैं और अनरजिस्टर्ड को किस तरह से फिर आप लोग हैंडल करते हैं? क्या उसका तरीक़ाकार होता है? एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरी सिंध में इस वक्त तक 12,731 स्कूल जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। और दूसरी बात जो आपने कही है कि ये अनरजिस्टर्ड स्कूल्स के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारा रूल है जिसके तहत पर डे उनको 500 जो है वो पे करने होंगे। उनको हम चालान देते हैं बनाकर पर डे 500 का। और साथ साथ अगर वो अनरजिस्टर्ड स्कूल 6 माह से ज़्यादा चला रहे हैं तो उनको 6 माह की जेल भी हो सकती है। हमारे रूल्स में ये चीज़ें हैं
لیکن بینگ این ایجوکیشنسٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اخبار میں، سوشل میڈیا پہ، ڈائریکٹوریٹ کے پیجز پہ اور پریس ریلیزز کے تھرو ان کو اویئرنیس دیں کہ آپ رجسٹریشن کے دائرے میں آئیں. تو پہلا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم ان کو رجسٹریشن کے دائرۂ کار میں لے آئیں، پھر رولز اور ریگولیشن سے یہ آشنا ہو اور ان کو امپلیمنٹ کرائیں. تو یہ دو چیزیں ہیں. صحیح. تو پھر یہ باقاعدہ طور پر ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کی جاتی ہے اور کسی ان رجسٹرڈ اسکولس کو زیادہ طویل عرصے تک جو ہے وہ نہیں آپ چلتا ہوا نہیں چلتا دیکھ سکتے. اور ابھی میں آپ کو ایک گڈ نیوز یہ دوں کہ ہمارے جو منسٹر ایجوکیشن ہیں سید سردار علی شاہ صاحب، ہماری ریسنٹلی ان سے میٹنگ ہوئی ہے. ہم پروفائلنگ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ سندھ میں رجسٹرڈ ادارے کتنے ہیں، لیکن ان رجسٹرڈ کا ہم حتمی جواب نہیں دے سکتے یا کوئی اسٹیٹس نہیں دے سکتے جب تک کمپلیٹ انفارمیشن اویلیبل نہ ہو. تو اب ہم سیکنڈ اسٹیپ میں پروفائلنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور نیوز پیپر میں ایڈ بھی دینے جا رہے ہیں کہ تمام ان رجسٹرڈ اسکول جو ہیں اپنے آپ کو اتنے ٹائم میں رجسٹر کروا دیں. لیکن ایک بات جو آپ نے پہلے سوال میں بھی مجھ سے پوچھی کہ ہم ایسے بھی اسکول دیکھتے ہیں جو کرائیٹیریا کے اوپر نہیں پورے اترتے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ملک ہے 1947 میں ایز این انڈیپینڈنٹ نیشن آزاد ہوا اور بہت زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں برے صغیر ڈسٹریبیوشن کے بعد ہمارے پاس جو آئے مسلمس، تو اس میں ہوا یہ کہ ادھر اتنے ادارے نہیں تھے، اتنے اسکولز نہیں تھے. تو ایک کمرے سے بھی ایک تعلیم کا آغاز ہوا تھا کہ کیونکہ جس طرح صحت اور کھانا پینا ضروری ہے، اسی طرح ایجوکیشن بھی ضروری تھی. ایک نئی آزاد مملکت کے لیے سب سے بڑا المیہ تھا کہ ہم اسکولز میں بچوں کو کیسے بھیجیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ محمد خان جوڑے جو نے تو سندھ میں بالغان کی تعلیم بھی شروع کی تھی کیونکہ ہم تعلیم میں پیچھے رہ گئے تھے. پارٹیشن کے بعد ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز کی کمی تھی اور لوگ زیادہ تھے. تو پھر ہمارے جو ایک کمرے میں، دو کمروں میں، جہاں چھوٹے فلیٹس میں، جہاں چھوٹے بلڈنگز میں اسکولز چلنے لگے تو وہ پھر ایفیلیٹ ہو گئے بورڈوں کے ساتھ. تو ان کے بچے وہاں انرول ہوئے جو پیپرز میں اپیئر ہوئے. باضابطہ جو ایکٹ آیا ہے پہلا، وہ آیا ہے 1962 میں، آفٹر 30 ایئرس. تو اس وقت جو کنڈیشنز تھی اس میں نہ پلے گراؤنڈز تھے، نہ یہ چار دیواری تھی، نہ واٹر اور واش رومز تھا. جسٹ یہ تھا کہ ایک فیزیبلٹی ہو کہ پڑھانے جیسا ماحول ہو اور وہاں آپ اسکول کو رجسٹر کریں. تو 2005 میں، مطلب آفٹر 60 ایئرس، ایک باضابطہ جو قانون آیا ہے وہ آیا ہے کہ جی پلے گراؤنڈ بھی ہو، یہ فیسلٹیز بھی ہو، ڈرنکنگ واٹر بھی ہو. اس کے بعد یہ بڑے بڑے ادارے ہم نے رجسٹر کرنا شروع کیے ہیں. لیکن کیونکہ وہ چھوٹے ادارے جو 42 اور 50 ایئرس تک چل رہے ہیں، چلتے ہوئے کو بند کرنا تعلیم کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہے اور ان کے بچے جو ہیں وہ بورڈز میں اپیئر ہوتے ہیں. تو ایک ہیو اور کرائے ہوگی. اور ایک تو چیز یہ ہے، اور دوسری میں یہ چیز کہوں گی کہ پہلے ہی ہم ایجوکیشن میں اوور آل ایز اے کنٹری اس اپڈیٹ نہیں ہے، جہاں اس ٹارگیٹ کو اپروچ نہیں کیا ہے. تو اگر یہ بھی بند کر دیں گے تو ہمارے پاس سارے ایلیٹ اسکولز تو نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارے کراچی کو ہی آپ دیکھ لیں، باقی بھی شہروں کو دیکھیں تو وہ سارے پوش ایریاز میں سرو نہیں کرتے، جہاں لوگ رہتے ہیں. ہر قسم کے لوگ ہیں اور ہر انکم کے لوگ ہیں، ہر پروفیشن کے لوگ ہیں. ہر کوئی اپنے جیب کے مطابق، اپنی تنخواہ کے مطابق اپنے لیے ایک ادارہ جو ہے وہ چوز کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں دیکھ کر اس کے بعد بھی جو ہم نیو رجسٹریشن ہم دے رہے ہیں ان میں تمام زیادہ جو ہے ہم اسکولز کو ریگریڈ کر رہے ہیں اگر ان میں بیسک فیسلٹیز نہیں ہے. صحیح. لیکن وہ جس طرح سے بات کی گئی کہ کچھ اس طرح کے پرانے اسکولز ہیں جہاں یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، تو ان کو اپ گریڈیشن کے لیے بھی کوئی ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ سہولیات اسکولز میں یا اسکول کی چار دیواری میں مہیا کریں؟ تو اس کے لیے آپ کو کچھ وقت دیا جا رہا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. آج کل ہم سب یہی کر رہے ہیں کہ ان کو 1 سال کا ڈیوریشن دے دیتے ہیں. کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس پوزیشن میں ہے تو 6 منتھس کا کہتے ہیں. ان کو ہم ایک ٹیمپرری رجسٹریشن دے دیتے ہیں 1 سال کی، کہ آپ کے بچے بورڈز میں بھی اپیئر ہو، کوئی کرایہ نہ ہو، اور آپ پراپر اور پرپس بلڈ جو بلڈنگ ہے اس میں شفٹ ہو جائیں. صحیح، یہ کر رہے ہیں. ٹھیک، صحیح.
اچھا تھوڑا سا ہم اسکولس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہم سرکاری تعلیمی اداروں میں دیکھتے ہیں کہ جب فیس کی بات کی جاتی ہے تو سیم فیس اسٹرکچر نظر آتا ہے، لیکن جب ہم پرائیویٹ اسکولس میں جاتے ہیں تو یقیناً جس جو کیٹیگری کا ہوتا ہے اسکول اس حساب سے وہاں کا فیس اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ تمام تر پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں جو فیس اسٹرکچر ہے وہ سیم ہونا چاہیے، یا پھر جو اسکول جتنی فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے وہ اپنا فیس اسٹرکچر خود تیار کرنے کے لیے انڈیپینڈنٹ ہے؟ ہر اسکول اپنا فیس اسٹرکچر خود پریپیئر کرتا ہے، لیکن وہ تب تک چارج نہیں کر سکتا جب تک ہمارا یہ ادارہ ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز اس کو اتھارٹی ہے ہمارے پاس اور اس کو وہ اپروول نہ دے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ہر اسکول جب پہلی مرتبہ قائم ہوتا ہے تو اس وقت اپنا اس کی فیزیبلٹی دیکھی جاتی ہے، ان کے ایکسپنسز دیکھے جاتے ہیں۔ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ایک ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم فیکٹس کو دیکھیں گے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں گے تو یہ امپاسبل ہے، کیونکہ کچھ اسکولز وہ ہیں جو ایس ٹی پلاٹس پہ ہیں، جو گورنمنٹ نے ایم این ٹی پلاٹس دیے ہوئے ہیں۔ باقی موسٹلی آپ کو کمرشل بلڈنگز میں کرائے پہ ملیں گے جن کے 10-10 لاکھ کرائے ہیں، اور جو ٹیچرز ہیں جیسے ایلیٹ اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں او اینڈ اے لیول کے، ان کی تنخواہ بہت زیادہ ہے۔ پھر ادھر ڈیفینس، کلفٹن، پی سی ایش ایس جیسے علاقوں میں رینٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ہم اگر یہ سب چیزیں دیکھیں گے اور جو انٹرنل فیسلٹیز ہیں جو اسکول پرووائڈ کر رہا ہے تو وہ دیکھتے ہوئے ہم فیس اسٹرکچر جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں۔ صحیح، تو ہر اسکول کا فیس اسٹرکچر جو ہے اکارڈنگ ٹو فیسلٹیز اور جو اسکلز ہیں اس کے تحت جو ہے ہم مقرر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہم یہ چیز بھی آپ کے ہی ماتحت آتی ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کس تعلیمی ادارے میں کس لیول کے اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ان کا خود کا تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کسی اسکول میں بہت ہائی سیلری کے اوپر آپ جو ہے وہ وہاں پر پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جسٹ انٹر یا گریجویشن آپ کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ تو کیا اس چیز کے لیے بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو ویریفائی کر سکے ان چیزوں کو کہ کیا اسکول کا اسٹرکچر ہے، یہاں پر کتنی تعلیمی قابلیت کے اساتذہ ہونے چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو ماسٹرز ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، بی ایڈ ہے، ایم ایڈ ہے، یا جو او اینڈ اے لیول کے لیے ڈپلوماز ہیں ٹیکنیکل، یا مونٹیسریز کے ڈپلوماز ہیں، یا نرسری کے، یہ سب دیکھے جاتے ہیں ایٹ اے ٹائم آف رجسٹریشن اور رینیول آف رجسٹریشن۔ باقاعدگی سے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کے پرسنل فائلز چیک کیے جاتے ہیں کہ ان کی اکیڈمک اور پروفیشنل کوالیفیکیشن کیا ہے۔ اکیڈمک مطلب وہ ماسٹرز ہیں، ایم ایس سی ہے، ان لوگوں نے آئی کیٹ کیا ہے، ایم کیٹ کیا ہے، کیا کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیشنلی بی ایڈ ایم ایڈ ہے، سی ٹی پی ٹی پہلے ہوتی تھی تو وہ دیکھتے تھے کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، مونٹیسری ڈپلوما ہے، نرسری میں ارلی چائلڈہڈ میں کیا ٹریننگز کی ہیں۔ یہ ایٹ اے ٹائم آف رجسٹریشن، اور ہر ادارہ جو پہلی مرتبہ رجسٹر ہوتا ہے وہ 3 سال کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد 3 سال کے بعد وہ پھر اپلائی کرتا ہے رینیول آف رجسٹریشن کے لیے۔ تو ہم ہر 3 سال کے بعد پھر سب چیزوں کو ریویو کرتے ہیں۔ ہاں، بیچ میں ہماری مانیٹرنگ کمیٹی ہوتی ہے جو ٹائم ٹو ٹائم اگر کوئی کمپلین ہو تو کمپلین کی کمیٹی ہوتی ہے، ورنہ مانیٹرنگ کی ٹیمیں نکلتی ہیں جو ویریفائی کرتی ہیں کہ جو رولز اور ریگولیشن کے تحت ہم نے ان کو رجسٹریشن دی تھی وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں یا نہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چونکہ صورتحال گزشتہ 2-2.5 سال میں تھوڑی ابتر رہی ہے کووڈ کی وجہ سے، پھر ہم نے دیکھا کہ ویکسینیشن کا آغاز ہوا تو اسکولوں میں بھی پہلے ہم نے دیکھا کہ 15 سال سے زائد عمر کے، اور اب تمام بچوں کو ہی ویکسینیشن کروائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ویکسینیشن کا ایک مرحلہ تھا، اور ابھی ریسنٹلی روبیلا کے حوالے سے بھی جو ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ تمام اسکولوں کی ویکسینیشن کے لیے کوئی خاص کرائیٹیریا، کوئی خاص پروگرام تشکیل دیا گیا ہے؟ کیا پلاننگ ہے اس ویکسینیشن کی؟ ایکچولی یہ WHO اور یونیسیف کے تعاون سے گورنمنٹ آف سندھ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور جو ہمارا ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہم سب مل کر سندھ کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، پبلک اسکولز ہیں، ان میں یہ ویکسینیشن کرا رہے ہیں۔ مجھے خود بھی حیرت ہوئی کہ کچھ ہمارے پیرنٹس تھوڑے سے بے شعور بھی ہیں، اور کچھ میں اگنورنس سے، کیئر لیسنس سے، کچھ کیونکہ ہمارا لٹریسی ریٹ ہائی نہیں ہے تو وہ ان کو اتنی معلومات اور آگاہی جو اویئرنیس ہے وہ ٹائملی نہیں پہنچتی۔ تو مجھے اتنا افسوس ہوا جب ہماری ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی کہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں 1 سال کے اندر 1000 سے زائد بچے ویکسینیشن کے نہ ہونے سے
جو ہے ان کی اموات ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کووڈ کی ویکسینیشن جہاں بڑوں کے لیے اہم تھی وہاں اسٹوڈنٹ کے لیے اس سے زیادہ اہم ہے کہ ان کی تعلیم کا تسلسل چلنے کا نام تھا اور زندگی کی ضمانت تھی. تو پوری پاکستان کی گورنمنٹ نے کی اور سندھ نے اس مہم میں بھرپور جو حصہ لیا. اب ہم آتے ہیں میزلس اور روبیلا پہ. تو میزلس وہ چیز ہے کہ ہم EPI کی جو سائیکل ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد، میں ایک ماں ہوں، میں نے دونوں بچوں کو کروائی ہوئی ہے، لیکن میزلس وہ ڈیزیز ہے، اس کو ہم سندھی میں ارڑی کہتے ہیں، اور وہ بارہا ہوتی رہتی ہے. تو اب جو میزلس کے ساتھ یہ روبیلا کو بھی ان لوگوں نے ایڈ کیا ہے. خواتین کے لیے، ماؤں کے لیے اور اسپیشلی لڑکیوں کے لیے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو اور وہ اس کو یہ روبیلا ہو جائے یا میزلس ہو جائے، تو آپ کو میں بتاؤں، مجھے خود بہت حیرت ہوئی ہے پورا لٹریچر جو ہے ریویو کرنے سے، ڈاکٹر سے میٹنگ کرنے سے. تو پھر اس کا بچہ ڈاؤن سنڈروم کا پیشنٹ بن جاتا ہے، سلو لرنر ہو جاتا ہے، ڈیف ہو جاتا ہے، وائس ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اور فزیکلی جو مطلب ایب نارملٹیز ہیں اس میں وہ بھی ہو سکتی ہیں اور مینٹلی بھی ہو سکتی ہیں. تو میں تو آپ کے چینل کے توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں کو گزارش کروں گی کہ یہ ورلڈ وائڈ کمپین ہے، اور اس میں آپ پوری سندھ والے بھرپور حصہ لیں پاکستانی، اور جتنا بھی ہو سکے اپنے تمام بچوں کو جو 9 ماہ سے 15 سال کی عمر کے ہیں ان کو ویکسینیشن کروائیں، کیونکہ ویکسینیشن از اے نیڈ آف آور. اس سال کے جو فگرز ہمارے پاس آئے ہیں اس میں 800 بچوں کی اس وقت تک، ابھی دسمبر بھی رہتا ہے، 800 بچوں کی اموات ہوئی ہے جو کہ جن کی ویکسینیشن نہیں تھی، اور اسپیشلی میزلس میں ہوئی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ اور پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت بریو اور ایک بہت اپریشیبل رول پلے کیا تھا کووڈ میں، اور ہیلتھ کو وہ بہت اچھے نمونے لے کے چل رہی ہے سندھ گورنمنٹ اسپیشلی، اور ایجوکیشن کو اس وقت ٹاپ پریارٹیز پہ ہے. تو ہم تمام بچوں کو ویکسین اسی لیے کرا رہے ہیں کہ ویکسینیٹڈ بچے ہو، ہیلدی بچے ہو، فزیکلی ہیلدی ہوں گے تو ان کے مائنڈز ہیلدی ہوں گے، مائنڈز ہیلدی ہوں گے تو وہ اچھے نمونے ایجوکیشن حاصل کریں گے. صحیح. اچھا، کچھ اس طرح کی بھی ایشوز ہوتے ہیں کہ والدین اسکول والوں کو پابند کر دیتے ہیں کہ اگر ویکسینیشن ہو بھی رہی ہے تو آپ نے ہمارے بچے کی ویکسینیشن نہیں کروانی ہے، اور شاید ایک یہی وجہ ہے کہ پھر اسکول ریفیوزل کرتے ہیں اور پھر ان کو پابندیوں کی وجہ سے کچھ مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے. کچھ اس طرح کے بھی کیسز آپ کے پاس اس سچویشن میں آئے ہوں گے؟ اس سچویشن میں ایسے بہت سے کیسز واپس آئے ہیں، کچھ نہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اس میگا سٹی میں، کاسموپولیٹن سٹی میں، اور اتنی اویئرنیس والے شہر میں جہاں جتنے بھی ادارے ہم سے رجسٹرڈ ہیں، ہمارا جو ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا، آپ پیج کو ذرا دیکھیں کہ تمام اسکول جو ہم سے رجسٹرڈ ہیں، 12,000 جو ہمارے لائکس ہیں پیج کے. تو آپ سوچیں کہ یہ 12,000 ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم ساری جو زندگی کے ہر شعبے سے بندہ ہے ان کو ہم نے ویڈیوز بنوا کر ادھر رکھے ہیں تاکہ پیرنٹس جو ہر اسکول کے ہیں، پھر ہم ہر اسکول کے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، واٹس ایپ گروپس اور فیس بک، ادھر بھی رکھوا رہے. ان سب کے باوجود پورے شہر میں جو بینرز لگے ہیں، اور جو ہماری انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا، سوشل جو ہمارا نیٹ ورک ہے وہ پورا اس پہ ہے، پھر بھی اس قسم کے کیسز ہمیں مل رہے ہیں، جہاں پہ پھر ہم اویئرنیس کے لیے جا رہے ہیں، ان کو پرسنل ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کو سمجھائیں کہ اگر ہماری EPI کی جو سائیکل ہے جو بچپن میں ہم نے کروائی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی یہ اہم ہے، اور اس کو ریفریش کرنا، اس کو بوسٹ اپ کرنا، امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ ہے، تاکہ دوبارہ سے یہ جڑ سے جو ہے وہ ختم ہو جائے. USA جیسے شہر میں ڈکلیئر ہوا کہ 2004 کے بعد یہ نہیں، دوبارہ وہاں پہ جب ریسرچ ہوئی کہ ہمارے بچے ڈاؤن سنڈروم میں اور فزیکل ڈسیبلٹیز اور مینٹل ڈسیبلٹیز میں زیادہ کیوں آ رہے ہیں، تو ان کو پتہ لگا کہ یہ میزلز روبیلا کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں نے دوبارہ اپنے شہر میں، اپنے ملک میں شروع کی. تو ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں اگنورنٹ ریشو کتنا ہے. تو ہمیں تو یہ بھی پرابلم فیس آتا ہے، روز ہمیں
10 سے 15 اسکولس کا ریفیوزل آتا ہے، جو دوسرے دن ہماری ٹیم وہاں پہنچتی ہے، ان کو موٹیویٹ کرتی ہے، پیرنٹس کو سمجھاتی ہے، پھر دوبارہ ہم کرواتے ہیں۔ اچھا، کچھ اسکولز بھی سیل کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں؟ کچھ کمشنرز کی طرف سے یا ڈپٹی کمشنرز کی طرف سے کارروائی ہوتی ہے ریفیوزل کے بعد؟ یہ ایک ہی اسکول سیل ہوا ہے جس نے ایک ڈیڑھ اور ہم کہیں گے بولڈ اسٹیٹمنٹ دیا کہ نہیں کروائیں گے، جبکہ ان کے پاس جو بچے ہیں وہ لیس پرویلیجڈ علاقوں کے ہیں، ان کے پاس جو بچے ہیں وہ ان ایریا کے ہیں جن کو شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ ان کو سیکیورٹی اور سیفٹی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے پرووائڈ کی جائے۔ اور یہ وہ اسکول تھا جو جس طرح پیرنٹس کو گائیڈنس دیتا وہ پیرنٹس ایسے کرتے، کیونکہ کوئی بھی ماں یا باپ یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے بچے کو خدا نہ خواستہ ایسی بیماری ہو جس میں اس کی جان چلی جائے، اینڈ میزل روبیلا از ون آف دیٹ۔ بالکل ایسے اگر کرونک کیسز ہوتے ہیں تو آپ بتائیں نا، کون چاہے گا کہ جو 2 سال کے بعد تعلیم کا تسلسل چلا ہے ہم ایسے میں اسکول کو سیل کریں؟ تو بس دل پہ پتھر رکھ کر کچھ بولڈ اسٹیپس لینے پڑتے ہیں، اور ہم ان سے بھی رابطے میں ہیں، انشاءاللہ وہ کروائیں گے اور یہ کھل جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، سیکیورٹی کی آپ نے بات کی تو گزشتہ دنوں ایک واقعہ رونما ہوا اور ایک پرائیویٹ اسکول سے ہی منسلک تھا وہ واقعہ، جو کارروائی کی گئی اس اسکول کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک ایسا اسٹیپ ہوگا کہ اگر دیگر اسکولوں میں ایسے کچھ ناگفتہ واقعات رونما ہو رہے ہوں گے یا کوشش کسی کی ایسی ہوگی تو وہ اب اس سے کچھ سبق لیں گے اور اس طرح کے ہڈن کیمراز والی سچویشن ہمیں دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ ایک میسیج تھا کہ جہاں جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے یا جہاں ہمیں علم نہیں ہے اور وہاں اگر اس طرح کا کوئی ہڈن کیمرا ہوگا تو فی الفور اتر گیا ہوگا، کیونکہ ایک اسکول آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے سیل کیا۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ بھلی واش روم کے اندر نہ ہو لیکن 2 ویزیبل کیمراز جو تھے وہ واش بیسن والا جو ایریا ہے اس میں تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ خواتین عموماً آتی ہیں، اپنے دوپٹے اتارتی ہیں، یا چھوٹی بچہ 9th 10th کی وضو کرتی ہے، وہاں نماز بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنا میک اپ وغیرہ سیٹ کرتی ہے، فریش کرتی ہے، یا واش روم سے نکل کر بندہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں خواتین کی، تو اس میں اگر ویزیبل لگی ہوئی تھی تو ٹھیک ہے، وہ کانشیس ہے، لگنی نہیں چاہیے رول کے مطابق، اصول کے مطابق۔ لیکن جو بورڈ تھا بجلی کا ادھر ایک ہڈن کیمرا تھا، تو کمپلیننٹ نے کہا کہ ادھر کوئی ہڈن کیمرا ہے، تو ہماری ٹیم نے کہا کہ بھائی یہ تو ویزیبل ہے۔ پہلے تو پرنسپل جو وائس پرنسپل تھی اس نے وہ بھی ڈینائی کیا کہ یہاں کیمرے ہی نہیں ہے۔ جب واش روم میں ٹیم گئی تو اس نے کہا یہ تو 2 لگے ہوئے ہیں، پھر اس نے کہا بس یہ مطلب کچھ اس طرح کی باتیں کر دی جو میں یہاں نہیں کرنا چاہتی، اس وجہ سے ہم نے لگائے ہیں۔ پھر اس کو کہنے لگے کہ بھائی یہاں پہ کوئی ہڈن بھی ہے، کیونکہ کمپلیننٹ بضد ہے کہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ سرچ کریں، یہ ہمارا کام نہیں، ہمیں بس شک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو اس کو شک ہے کہ یہ ہڈن کیمرا میں ہی آ سکتا ہے۔ تو ہماری ٹیم نے ایک بجلی کا بورڈ توڑا، جب وہ بریک کیا بورڈ تو اس کے اندر واقعی ہڈن کیمرا تھا بڑا جو لگا ہوا تھا، تو اس سے یہ ایشو ہوا، اور فی الفور ہم نے رجسٹریشن معطل کر کے اسکول سیل کروایا تاکہ تمام اسکولز کو میسیجز جائے کہ اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں نا، آپ کو بھی پتا ہے کہ لڑکیاں بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں اس ملک میں، معاشرہ جو ہمارا مشرقی ہے اور سندھ کا جو ماحول ہے پاکستان کا، ادھر پہلے ہی لڑکیوں کو باہر نہیں نکالا جاتا، اور اگر نکلیں اور ایسا واقعہ ہو تو پیرنٹس کچھ ایسے بھی ہیں جو پھر بچوں کو ہمیشہ کے لیے تعلیم کے دروازے بند کرتے ہیں۔ تو یہ منسٹر ایجوکیشن سے سردار علی شاہ صاحب کا بہت بولڈ اور ٹائملی ایکشن تھا کہ ادارہ سیل کیا۔ صحیح۔ ہر جگہ امپروومنٹ کی ہمیشہ گنجائش موجود ہوتی ہے، آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں صوبے کے تعلیمی نظام میں ابھی ہمیں مزید اور کن چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ صوبے کے جو تعلیمی نظام ہے اس پہ سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے ٹیچرز کو امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں اب آپ کو ایک چیز کہوں گی کہ ہمارا جو ٹیچر ہے الحمدللہ وہ بہت اچھا ہے اور پڑھائی میں بھی بہت اچھا ہے، پڑھانے میں بھی اچھا ہے، لیکن ہم سب کو خود احتسابی خود کرنی پڑے گی کہ جب ہماری تنخواہیں اچھی ہیں تو لازمی نہیں کہ کیمرے کی آنکھ سے ہی ہم ڈرے، اللہ سے بھی ہم ڈریں اور اپنے فرض کی ادائیگی کریں۔ اور دوسرا جو انفراسٹرکچر ہے،
अच्छे नमूने से अगर हम अपने गवर्नमेंट सेक्टर में फर्नीचर टाइमली प्रोवाइड करें, बुक्स टाइमली प्रोवाइड करें और सेशन टाइमली शुरू हो, तो हम भी पीछे नहीं हुए। क्योंकि अब तो सारे जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो मेरिट पे हो रही है, IBA के असातिज़ा आ रहे हैं और जो टोटल पढ़ा लिखा सिंध का यूथ है वो बहुत मुश्किल टेस्ट है और वो ही क्वालिफाई कर रहा है। तो हमें उम्मीद है और जो गुंजाइश थी कि हमारा टीचर सबसे अच्छा होना चाहिए और जदीद तालीम से वो पढ़ा हो और हमकिनार हो, तो अब हम वो IBA के थ्रू सर्च करके रख रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया मैडम मुरफ़्फ़ी अमल्ला हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थी और जिस तरह से हमने बात की कि जी सिंध के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे पहला हमारा एक फ़ोकस होना चाहिए वो असातिज़ा की जो तरबियत है, जो उनका तालीमी मयार है, उसके ऊपर मज़ीद बेहतरी लाने के लिए जो है वो उसको तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ ये बल्कि ख़ुद एहतिसाबी का अमल भी जो है वो ज़रूरी है, जिससे ना सिर्फ ये कि हमारे तमाम तर तालीमी इदारों में, तमाम तर और दीगर इदारों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, बल्कि जो एक फ़र्द की हैसियत से, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारा किरदार होना चाहिए बेहतर होगी और हम सिंध के तालीमी निज़ाम को भी मज़ीद बेहतर होता हुआ देख सकेंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। एक और प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।